बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का तारुफ करा देती हूं। मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहस्तानी साहब आज हमारे मेहमान हैं। तहरीक इंसाफ से मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमारी मेहमान हैं। सलमान आबिद साहब एज ए एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और इस्माइल कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। मुल्की सियासत में महाजराई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कई अहम मामलात हैं जिस पर कानूनी और सख्त कशीदगी पाई जा रही है। सियासी जमातों में बढ़ती नफरतों ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। आज उन्होंने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और जोर दिया कि सियासी कशमकश मुल्की सलामती के लिए खतरा बन रही है। मौजूदा मुआशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। सियासतदानों को अपनी अना फना करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने के लिए भी तैयार हूँ। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि मैं ये बात करने के लिए इसलिए तैयार हूँ ताकि नफरतें कम हो और जल्द इलेक्शन के लिए माहौल को साजगार बनाया जा सके। इसी मुनासबत से हम आज के जो पहला पार्ट है प्रोग्राम का इसमें बात करेंगे। साथ ही हम पहली आइन साज असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात जिसमें बच्चों ने लहू गरमा देने वाली तकरीर की, हम ये भी सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने कि क्या अब मौजूदा सियासतदानों को आज के बच्चों से भी कुछ सीखना होगा। अभी हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे। मैं मुसरत चीमा साहिबा आपसे आगाज़ करूंगी। मुसरत साहिबा, चूँकि हम जब अपने शो में बैठते हैं मेरे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ मेहमान होते हैं, जो मौजूदा सियासी हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम की हम बात करते हैं तो एक ही बात की जाती है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए। जब तक आप सब मिलकर नहीं बैठेंगे आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते और यही बात सदर मुमलिकत कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब। आपको लगता है कि अगर सदर मुमलिकत इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो वाज़ेह कह चुके हैं कि वो किसी सूरत नहीं बैठेंगे, अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो कि आपकी ही जमात के हैं इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको लगता है कि वो इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब यानी ऑपोजिशन हुकूमत मिलकर बैठ सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दुआ। देखें इस वक्त जब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये खासा मुश्किल वक्त है हमारे वतन पे। और हमने चूँकि अगर आपने तारीख़ पढ़ी हो तो तकरीबन ये हर दौर में कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा और पाकिस्तान के साथ बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात होते रहे, लेकिन अभी इस वक्त तो मैं ये कहती हूँ कि लोग मुआशी तौर पर, जज्बाती तौर पर, और जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो जाए कि आपके 22 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है ये, जहाँ पे अवाम की मेजॉरिटी ये सोचने लग जाए कि उनके लिए उनको किसी इदारे से इंसाफ नहीं मिलना, उनके लिए कानून अलग है, अशराफिया के लिए अलग है, तो वो उस मुल्क के अंदर बदअमनी, अनारकी, लॉलेसनेस को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और इसमें बदकिस्मती क्या है दुआ, अभी जो टाइम चल रहा है कि जिन्होंने इंश्योर करनी है सिक्योरिटी, जिन्होंने इंश्योर करना है कि कानून के ऊपर अमल दरामद हो, वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं। मसलन मैं सिर्फ एक, ये मेरा बिल्कुल भी इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझा जाए, कल दुआ मैं सारी रात जो लास्ट नाइट थी मैं सो नहीं सकी। मैं ये कोई डायलॉग नहीं बोल रही, मैं हल्फन बात कर रही हूँ कि एज ए मदर मुझे लिटरली रोना आता था, मुझे शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ, मुझे मेडिसिन्स लेना पड़ी। मैं जैसे जैसे उस बच्ची की तस्वीर देखती थी मेरी आहें निकलती थी, तो मुझे डर आया कि उस माँ का क्या हाल होगा और उस बच्ची का, और वो जो उस बच्ची की नानी है वो टीचर है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे मुल्क में इस 22 करोड़ अवाम की मैं बात करी, मैं अपनी बात नहीं करी, उनका आखिर जुर्म और कसूर क्या है? तो किसी लेवल पे जाके, और फिर मुझे ये हर पाकिस्तानी की सोच, और हम इतना बेबस फील कर रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। हर आने वाला दिन पाकिस्तानियों पे बुरा गुजर रहा है, गुर्बत बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है और एतमाद लोग खोते जा रहे हैं इस मुल्क के ऊपर जिनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। अब कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगी आरिफ अलवी साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मुल्क के सारे बड़े बैठे, सारे स्टेक होल्डर्स, सबकी जो भी किसी के कंसर्न्स हैं, किसी के जो कोई अनार में है, कोई गरूर में है, सब कुछ पीछे रह जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर हमारा मुल्क नहीं रहता, मुल्क कौन है? अवाम है, मैं और आप है मुल्क।
ہمیں سارے بڑوں کو سار جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اس ملک کو بچانے کے لیے. اور جن جذبات کا آپ نے ذکر کیا ظاہر ہے وہ آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, لیکن میرا سوال وہی ہے, عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ جی میں اسی طرف آ رہی تھی. دعا دیکھیں, دو مختلف باتیں ہیں. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, انہوں نے نئے الیکشن کے لیے آنے والی سمت کا تعین کرنے کے لیے کبھی انکاری نہیں ہوئے, وہ تو بلکہ سب کو بلا رہے ہیں, سب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں این آر او دینے کے لیے نہ بیٹھنا ایک فرق چیز ہے. پہلے جب کہا جاتا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, چلے پیچھے جو ہو گیا مٹی ڈالے اور آگے بڑھیں, وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو اس چیز کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ میں این آر او دوں, مطلب کہ پیچھے جو کرپشن کی ہوئی ہے اس کو بھولیں, آگے بڑھیں. چارٹر آف کبھی اکانومی کی بات ہوئی, آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا اس پہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ مجھے تو ووٹ اس چیز کا ملا اور میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں, اگر ہم پچھلی کرپشن کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اگلی کا راستہ کیسے روکیں گے. یہ دو فرق باتیں ہیں. ابھی وہ بالکل بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے. میں ان کی پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں کہ آگے, اور یہ پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ سوچنا اس نے ہے کہ آئیں بیٹھیں, اس ملک کا واحد حل ہے فریش مینڈیٹ, پھر فری الیکشن, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ شفاف انتخابات جس پہ سب کو یقین ہو کے, اور اس کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے, ڈیٹ کا تعین کیا جائے, تاکہ ہمارے ملک میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ہم جب سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے یہ ختم نہیں ہو سکتی. جی کھیل داس صاحب, مسرت صاحبہ کی گفتگو سنی, کیونکہ اب تک تو یہی لگتا تھا عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ صرف ارلی الیکشن پر اگر بات کریں, فواد چودھری صاحب بارہا کہہ چکے ہیں. اب جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے تب وہ مساک معیشت کی دعوت دیتے تھے, اب پرائم منسٹر ہیں, ان کی یہ ایک الٹیمیٹلی ذمہ داری بھی ہے وہ سب کو لے کر چلے, تو کیا اب عمران خان صاحب اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب انیشیٹو لیں گے, جو صدر مملکت صاحب نے کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے, شہباز شریف صاحب آگے بڑھ کر عمران خان صاحب کو ایک میز پر لے کر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ جی میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا, مگر میں اپنی بہن مسرت چیمہ صاحبہ نے کہا کہ میں ایک پوری رات سوئی نہیں, میں ان کے احساس اور جذبات کی قدر کرتا ہوں, مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کر کے ہوئے کہ اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, سانحہ ساہیوال ہوا تھا, معصوم بچوں کے والدین کو وہ جو پولیس نے وہاں پہ جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد سیالکوٹ موٹر وے پہ جو ریپ کا کیس ہوا تھا, تب کہا گیا تھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ رات کو وہ نکلی کیوں خاتون, تو تب وہ کیوں نہیں سوئے, تب کیوں نہیں جاگ رہے تھے, تب ان کی نیند حرام کیوں نہیں ہوئی. اور جب مریم نواز صاحبہ کو والد کے سامنے جیل سے گرفتار کیا گیا ان کے عمران خان کے حکم پہ, اور نیب کو استعمال کر کے ان کو گرفتار کیا, وہ بھی ایک بیٹی تھی, تو جو اس کا غم ہے, جو ہماری لیڈرشپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی اور شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ جب تک جو یہ معاملہ ہوا ہے جو خواتین کی گرفتاری کا, اس پہ انہوں نے ریسپانس کیا. یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں, مگر ایک شہباز گل نے ایک گناونی حرکت کی ہے, ایک جرم کیا ہے, تو اس میں اگر اس کی تصدیق میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پولیس کرے گی, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی ٹھوس چیزیں ہو تو اس طرح اس کو کسی خواتین یا اس طرح کو کرنا چاہیے, مگر ہم تو یہ کہتے ہیں, مگر یہ نہیں یہ کرتے ہیں. اب بات آئی جو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب صدر مملکت کے حوالے سے, وہ ایک عمران خان کا ورکر ہے, وہ ایک کارکن ہے, بھلے ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو اس طرح کوئی بات کہہ سکے. وہ کس طرح یہ باتیں کرتا ہے جو خود پی ٹی آئی کی ہمارے آئینی جو اپنا رول ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں, غیر آئینی اقدامات کرتے رہے ہیں ایوان صدر میں بیٹھ کے. اور دوسری بات آپ نے کہا وزیر اعظم, بھائی عمران خان کے لیے آج بھی فورم موجود ہے, وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم بیٹھ کے مسائل سارے حل کریں یا جو الیکشن کا ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائے. ویسے ہی عمران خان نے ہزاروں یو ٹرن لیا ہے, ایک یو ٹرن لے کے آ جائے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائے, بات کرنے کے لیے وہ فورم موجود ہے, وہ اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہاں پہ رکھیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنہ کرے,
وہ اداروں کو, صوبائی حکومتوں کو, وسائل کو, جس طرح پہلے انہوں نے کے پی کے میں استعمال کیا کہ میں 30 لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں, مگر 3000 فورسز جی بی کی, کے پی کے کی لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کی, اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا, پھر وہاں اپنے معصوم لوگوں کے جو کچھ لوگ آئے تھے ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا کہ میں 6 تاریخ کو آؤں گا. اب جا کے پنجاب کے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے, پنجاب کی بیوروکریسی استعمال کی جا رہی ہے, اور ایک قومی دن کو رنگ میں بنگ ڈالنے والی بات ہے. ایک قومی دن کو متنازع جلسہ, متنازع تقریر کرے گا اور قوم کو تقسیم کرنے کے, یہ قومی دن ہے, ہمیں سب میں جڑنا ہے, ہمیں ملک کی وقار اور شان کے لیے ہم اپنی جشنیں منا رہے ہیں. مگر یہ جب بھی انہوں نے پہلے بھی 2014 میں یہ دن منتخب کیا, یہ فتنہ آج پھر لے کے آ رہا ہے, آج پھر اس قومی دن میں لے کے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عوام جان چکی ہے. عمران خان اس کو عوام نے کے پی کے میں بھی جب نکلے تھے ریجیکٹ کیا تھا, پنجاب میں بھی یہ کر لے شو, یہ کر لے وسائل کا استعمال, یہ ہاکی اسٹیڈیم کے کروڑوں روپے کا نقصان کر لے, یہ جھنڈے پاکستان کے جھنڈے تھمبوں سے ہٹا کے پی ٹی آئی کے لگا لے لاہور میں, ان کی حکومت ہے. مگر یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ اس قومی دن کو یہ کس طرح اپنی جو ذاتی خواہشات, ذاتی فتنہ, ذاتی انا پرستی, نہیں, ابھی تو انہوں نے وہ دن آئے ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فتنہ پھیلائیں گے؟ اس کی ہر تقریر 22 سال سے وہ یہی کام کر رہا ہے, 3.5 سال اس نے یہی کام کیا. اور یہ جو شہباز گل نے بات کی ہے, یہ اس نے خود ہی اپنے طور پہ نہیں کی, وہ اس کا چیف سیکیورٹی انچارج ہے, وہ وہاں سے بنی گالا سے اس کو ڈائریکشن ملتی ہے. یہ جو پیرنی بیٹی کھیلدار صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. کھیلدار صاحب جو ہے اس کو اقامت جاری کرتی ہے, یہ شہباز جی جی میں آتی ہوں آپ کی طرف, میں آتی ہوں, میں ذرا سلمان عابد صاحب کا کامنٹ لے لوں اسی پر. جی جی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آزادی کا دن ہے, بڑا دن ہے, تو اس پر سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. جی کھیلدار صاحب, سلمان عابد صاحب, جس طرح صدر مملکت نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا, ایک میز پر بیٹھنا ہوگا. کھیلدار صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ ان کا ہی اپنا ورکر ہے, وہ کیسے عمران خان صاحب کو لا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صدر مملکت عمران خان صاحب اور وزیر اعظم کو بٹھا سکتے ہیں ایک میز پر؟ اگر کسی نے بٹھانا ہے تو اس نے بنگلہ دیش سے آ کے نہیں بٹھانا, اس نے بھارت سے آ کے نہیں بٹھانا, پاکستان کے اندر سے ہی کسی نے بٹھانا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ صدر مملکت ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے. کیونکہ سیاستدان تو آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کھیلدار صاحب کی میں ساری گفتگو سنی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان فتنہ ہے. اگر وہ فتنہ ہے تو پھر ان سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک ڈیفیسٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف, اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم معاملات کو دروازے کھولنے کی بجائے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. پالیٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے وہ راستہ نکالتی ہے. آج اگر صدر مملکت نے انیشیٹو لیا ہے تو کھیلدار صاحب کو تو کہنا چاہیے بالکل جی لیں, ہم آگے بڑھیں, ہم بھی تیار ہیں, وہ بھی تیار ہو جائیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے, وہ صدر مملکت بھی تو ہے نا, آپ کے بھی صدر رہے نا آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے اندر, وہ کیا اسی طرح سے باقی جماعتوں کے بھی صدر رہے ہیں. تو میرا کانٹیکس یہ ہے کہ اگر آج عارف علوی صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, آپ کو یاد ہوگا دعا کہ اس سے پہلے ایک نرم مداخلت کی بات ہوئی تھی, تو اس وقت بھی میں نے آپ کے فورم پہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک برج تو بنے گا نا, کسی نے تو ان کو بٹھانا ہے نا, اور کوئی بندہ آئے گا, کوئی گروپ ہوگا, کوئی انسٹیٹیوشن ہوگا جو کہے گا کہ آئیے ہم آپ کو بیٹھ کے یہ جتنے مسائل جن کی کھیلدار صاحب ذکر کر رہے ہیں, مسرت جمشید چیمہ کہہ رہی ہیں, اس کے اوپر ڈائیلاگ ہی کریں گے نا. اور کیا وے آؤٹ ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر کر لیں, کہیں بھی کر لیں, لیکن کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا ڈائیلاگ کی صورت میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو صدر مملکت نے بات کی ہے, پرائم منسٹر کو بھی اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور میری تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کل عمران خان جو 13 اگست کو رات جلسہ کریں گے, اس جلسے کے اندر بھی وہ یہ واضح پیغام دیں کہ وہ بات چیت کے لیے بالکل تیار ہیں. یہ میرے 4-5 نکات ہیں جن پہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو آئیں, بیٹھ جائیں, بات کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی اور ملک کو اندر آپ نے ایک انتشار کی سیاست کو پیدا رکھنا ہے, آپ نے ایک دوسرے پہ لان تان کرنا ہے, ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں, ایک دوسرے کو ملک دشمن کہنا ہے, تو پھر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. پھر تو ہم واپس اسی 80-90 کی دہائی میں جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. 2022 میں جو آگے بڑھنے کا عمل ہے, جو اس وقت پاکستان کے داخلی, خارجی, معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. ہم یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر کے نا اپنی سیاسی برتری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ ملکی مفاد میں آج یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, اس کو ہر سطح سے ویلکم کرنا چاہیے. اگر عارف علوی صاحب یہ انیشیٹو لیتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں مجھ سمیت سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. باقی اس کے نتائج کیا آتے ہیں وہ آگے جا کے پتہ چلے. جی اسماعیل قاسم صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جس نہج پر پہنچ چکی ہیں, یہ صدر مملکت کی دعوت پر ایک میز پر بیٹھ جائیں گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, جس ملک کی جو آنے والی نسل ہو
اس کا سب سے بڑا خواب یہ ہو کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح جا کے کینیڈا سیٹل ہو جائیں، تو خطرے کی گھنٹی، الارمنگ بیلز ہیں. اب میں یہ چیز کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو پولرائز کر دیا. آپ کے جو نیشنلسٹک سینٹیمنٹس تھے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے. تو یس آبویسلی ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ڈیموکریسی ہے نا، پھر یا تو آپ اتھارٹیرین رجیم بنا لیں، آپ مان لیں کہ ہم ایک اتھارٹیرین جی ملک ہے ہمارے، نہیں ہے نا. آپ کہنے کو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری نظام ہیں یہاں پہ. تو جمہوریت کے اندر دیر از اکوالٹی اینڈ وہاں پہ ڈائلاگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور اسلام کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا کام باہمی مشورے پہ ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے، آپس میں بات چیت کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو گھوم پھر کے بات پولرائزیشن کے اوپر آ رہی ہے نا، یہ بڑی خطرے والی بات ہے. میں آنے والی وقت کی بات کر رہا ہوں. شاید میں اپنے نیچرلی کوئی بندہ فار سائٹڈ ہو وہ بولے، یا کوئی ایک عام انسان جس کو شاید کل کی بھی خبر نہ ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ان کو بٹھا لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ شاید لائک ایوری بڈی اسٹیٹڈ کہ عارف الوی صاحب کی بات پہ وہ نہ مانے کیونکہ اتنی زیادہ ان میں آپس میں ڈویژن آ چکی ہے. لیکن اگر ان کو نہ بٹھایا، وہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر لیں، مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سلمان عابد صاحب نے نرم مداخلت کا ذکر کیا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سیاستدان تو نہیں چل سکتے، ان کو خود ضرورت پڑتی ہے ایونچولی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت خود پڑتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل بھی ہو جائیں اور آپ نہ کریں. تو آپ ان کو اوپنلی آ کے کھیلنے کے یار آ کے ہاں ہمارے پرابلم سارٹ آؤٹ کرا دیں، بیکاز اگر آپ نے نہ کروایا تو مسئلہ ہوگا. ایک چیز ایڈ میں لاسٹ میں کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب اس ٹائم، میرا خیال ہے پرسنلی لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں بیٹھتے. سرد صاحب نے بالکل صحیح بات کیا، وہ دوسری کانٹیکسٹ ہے، وہ NRO کی کانٹیکسٹ ہے. اس ٹائم الیکشن میں جانے کے لیے خان صاحب زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کہ بٹھائیں اور عام انتخابات کی طرف جائیں. چلیں ٹھیک ہے، اسی پر ہم بریک لینا اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر یہی سوال ہم رکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں تو رانا ثنا کا ایک مشورہ ہے انہیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، KP اور پنجاب ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم اس بحث میں جانا نہیں چاہتے الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے. یہ جو 14 اگست آزادی کا دن ہے، اس سے پہلے اگر کوئی بھی لیڈر تقریر کر رہے ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، تو اس میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کون سا میسج آگے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے کہ جس کا بیڈ امپیکٹ نہ ہو. ہم اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا. معزز ممبران پارلیمنٹ، پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آئیں ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ان کا حق دلوائیں گے. وہ حق جو پاکستان کا آئین اور قانون انہیں دیتا ہے، اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانا اس ایوان کی ذمہ داری ہے. ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے. ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ. ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے. میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ ناظرین، آپ بچوں کو سن رہے تھے، ان کا جوش، جذبہ، ان کی تقاریر. آج قومی اسمبلی میں عزم عالی شان کے نام سے نوجوانوں اور بچوں کا ڈائمنڈ جوبلی کنونشن تھا. یہ سیاستدانوں کی بجائے مختلف سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلبہ اس ایوان میں بیٹھے. ملک کو درپیش چیلنجز پر دھواں دھار اور لہو گرما دینے والی تقریر کی گئی. سیاستدانوں کو آئینہ دکھایا، محاذ آرائی کی بجائے متحد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے پر زور دیا. مسرر جمشید چیمہ صاحب، آپ نے بھی سنا ان بچوں کو، جس طرح سے وہ ان کے کہنا بھی یہی ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کا احترام کریں، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جو کہ ہم پہلے پارٹ میں بھی بات کر رہے تھے. سوال تو میرا دل کرتا ہے میں سیدھا یہی رکھوں کہ یہ جو آپ سیاستدان ہیں، ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں نے وہ باتیں کر دی ہیں، وہ کہہ دیا ہے جو بطور سیاستدان جس پر آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو کہنا چاہیے تھا. اور جس طرح کھیلدار صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو 13 اگست کا آپ کا جلسہ اناؤنسڈ ہے، اس میں
یہ اس طرح کی آپ شورٹی دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے؟ کیونکہ یہ وہی الفاظ ہی ہیں جو آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. جس طرح میں نے بریک پر جاتے ہوئے بھی بات کی کہ بہت سے فالوورز ہوتے ہیں, اور خاص طور پر آج کا جو سیاستدان ہے جس کو بچے دیکھ رہے ہیں, اور انہی بچوں کی آپ نے باتیں بھی سنی, وہ کیا بات فالو کریں گے اپنے سیاستدانوں کی, اپنے لیڈرز کی؟ دیکھیں دعا, میں اپنے بھائی کھیل داس کو گارنٹی کرتی ہوں, اشور کرتی ہوں کہ جو زبان نواز شریف نے لنڈن بیٹھ کے گجرانوالہ کی سپیچ میں کی تھی ویسی زبان ہرگز استعمال نہیں کی جائے گی. میں ان کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جو مریم نے جس طرح کی زبان استعمال کی وہ ہم ہرگز نہیں کہیں گے. جیسے زرداری نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, وہ ہم نہیں کریں گے, نہ ہم کرتے ہیں. فضل الرحمان کے بھائی نے پارلیمنٹ کے اندر, اسی ایوان کے اندر جس طرح سے اداروں کو للکارا, ہم وہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ کریں گے. انتشار کی بات یہ کرتے ہیں. جاوید لطیف کی سپیچ نکالیں, جاوید ہاشمی کی ابھی جو اس نے تباہ آزمائی کی ہے وہ, اور ہر اس کی پریس کانفرنس نکالے, وہ الفاظ دہرائے جانے کے قابل نہیں ہیں. شہباز گل نے بہرحال جو بھی کیا, مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو ڈرائیور کی بیوی اور بیٹی کا قصور کیا تھا, انہوں نے فٹ جا کے ملا دیا ہے مریم سے. بھئی مریم نے کرپشن کے کیسز کے سلسلہ میں محترمہ گئی تھی, وہ پالیٹکس میں تھی. میرے اوپر 5 دہشت گردی کے پرچے ہیں, میں نہیں روئی. میں اس بچی کے لیے اس لیے تڑپی کہ وہ ایک ڈرائیور کی بیوی تھی. اس کا جرم اور قصور یہ ہے. یہ جو 2 قومی نظریہ, یہ 2 نظام, دعا انہی کے خلاف ہماری جنگ ہے. میں اس طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی بیکاز یہ ایکسپرٹ اوپینین دینے کا پروگرام ہے, اس لیے میں نے جو مجھے اس وقت میری اپنی اوپینین تھی وہ بات کی. مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ, یہ لیڈران کو خوش کرنا, بھئی سب سے پہلے میں وہ بات کروں جو میرا لیڈر نہیں کرتا, میں دوسروں کو وہ گیان دوں. دیکھیں یہاں پہ اس ملک کو بائی ڈیزائن, بائی پالیسی الٹریٹ رکھا گیا, اداروں کو تباہ کیا گیا. اس ملک میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے, اس ملک کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے, اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کے لیے, جیسے سندھ میں قبضہ ایک طبقے کا, اور ادھر انہوں نے اس ملک کے ایک ادارے کو تباہ کیا. انہوں نے میرے ملک کے بچوں کو ان پڑھ رکھا, جاہل رکھا. اس بچے نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ آخر ہمارا مستقبل کیا ہے. اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ ہے, وہ تو یہی کہتے ہیں. آپ کے پاس بھی تو حکومت کی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ نے بھی تو کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیے جس کا ذکر آج ایک بچے نے بھی کیا. سوال تھا, جی سن لینا, میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھو دعا, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اس بچے نے بھی جو سوال اٹھائے ہیں, 3.5 سالوں کا حساب ہمارے سے لیا جائے, سخت سے سخت سوال کیا جائے اور ہمارے سے اس کا جواب لیا جائے. اس کے باقی ریسٹ آف ٹائم میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, 75 سالوں میں 3.5 سال ہمارے ذمے ہیں, اور اس کا ہمارے سے جواب لیا جائے. یہی تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے, کہ دعا کے لیے اور مسرت کے لیے اور اشرافیہ کے لیے. اور میں تو اپنے آپ کو بھی اسی کلاس میں کنسیڈر کرتی ہوں. یہ سلوک میرے ساتھ نہیں ہوا, میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے بھی تھے. میں کہتی ہوں جو اس ڈرائیور کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوا, ہمارے بچوں کو کوئی ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتا. یہ نظام کب ختم ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے پولیس کا محکمہ, ہم پولیس کی بات کریں, میرے بھائی نے بڑے جذباتی سین کریٹ کرنے کی کوشش کی, تو پولیس کو گلو بٹ یا اپنا ذاتی ونگ کس نے بنایا؟ جو ثانیہ ساہیوال ہوا اس سے ملتا جلتا ثانیہ 25 مئی کو ہوا, جب میرے اوپر, میرے بچوں کے اوپر, ہمارے اوپر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. میرے سے مراد میرے وطن کی سرزمین کو کشمیر جیسے اور فلسطین جیسے مناظر اسی پولیس نے بنائے. وہ ریفارم سے ٹھیک ہونی ہے, وہ اپنا. اور جس طرح سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, وہ ثانیہ ساہیوال سے کام نہیں تھا. We have to look into it. ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر کے چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے we have to sit, اور ایک ہی سلوشن ہے اس ملک کا. اس وقت جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ سارے اس ملک کے سٹیک ہولڈرز بیٹھے, اگر اس ملک کو بچانا, یہ کشتی ڈوب رہی ہے, یہ بڑی تیزی سے ڈوب رہی ہے. ہم بیٹھیں, فریش مینڈیٹ کی بات کریں, طریقہ کار وضع کریں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آسان ہے, اور اگلا لاہے عمل بنائیں, نئے انتخابات میں جائیں, جو پارٹی مینڈیٹ لے کے آئے. پہلے یہ چیزیں طے ہو کہ دوسری جماعتیں اس کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گی, تب تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. باقی تو پھر میں کیا بولوں, فضول بحث جتنی مرضی کر لیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. کھیلدار صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آگے بڑھنے کا وقت ہے, ملک کو بچانے کا وقت ہے؟ اگر ایک دوسرے پر آپ اسی طرح سے, انہوں نے یہ کیا, یہ ثانیہ ان کے دور میں ہوا, یہ ثانیہ ہمارے دور میں ہوا, ہم نے اس وقت یہ نہیں کیا تھا, انہوں نے وہ نہیں کیا تھا, یہ سارے اس چیزوں سے نکلنے کا وقت نہیں ہے آپ کے خیال میں کھیلدار صاحب؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی بات کی. کل میں اقلیتی ڈے تھا، ہم نے منایا نیشنل اسمبلی میں. تمام پاکستان کی اقلیتی برادری وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں موجود تھی. انہوں نے اپنے جو وہاں پہ نوٹیبل آئے تھے، ایکس پارلیمنٹن آئے تھے، خواتین و حضرات ہیں، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، منارٹی کے جو مسائل تھے اس کا ذکر کیا اور کھل کے اس پارلیمنٹ میں بات کی. آج صبح خواتین کا پروگرام تھا. خواتین جو پاکستان میں بڑی آبادی ہے اس کو موقع دیا گیا، وہ آ کے پورے پاکستان سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. جیسے آج بچوں نے، آپ بچے من کے تو ویسے ہی سچے ہوتے ہیں، جو کھل کے بچوں نے بات کی ہے. اسی طرح تمام جو مکتب فکر سے لوگ آئے انہوں نے اس پارلیمنٹ میں بات کی. دیکھیں جو انہوں نے 3.5 سال میں تباہی کے دیانے پہ ملک کو کھڑا کیا گیا ہے، جس طرح ملک کو، قوم کو تقسیم کرنے کی، بچوں کو، نوجوانوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام، آج جو پاکستان میں مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پورے پاکستان کو جڑنا پڑے گا. ہم نے یہ موقع، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ موقع وزیر اعظم شہباز شریف اور ہماری مشترکہ اتحادی جماعت نے دیا تمام پاکستانیوں کو کہ یہاں پہ صرف کوئی اشرافیہ یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ سب کو پاکستان میں موقع دیا گیا کہ اس پارلیمنٹ میں آئے، آ کے اپنی رائے کا اظہار کرے. اور اسے ہم دل کی ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ملک اب اس معاذ آرائی، اس انتشار کا متمل نہیں ہو سکتا. مگر ایک فتنہ ہے جو پاکستان میں 3.5 سال میں تجربات کیے گئے. یہ کہتی ہے کہ نواز شریف نے یہ تقریر کی، مریم نواز صاحبہ نے کی. ہاں میں اعتراف کرتا ہوں، نواز شریف صاحب نے 90 سے لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں جس کا جو ڈومین ہے تمام ادارے اس میں رہ کے کام کرے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو. اس کے لیے اس کی جدوجہد ہے. اس نے اختلاف کا اظہار کیا، کھل کے کیا، اور ہم اس کو آن کرتے ہیں. میں بطور کارکن تو آج اس ملک میں جب سول بالادستی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہے. جب نو کانفیڈنس موو ہوا تو یہ آئینی ہمارا حق تھا، ہم نے استعمال کیا. اسٹیبلشمنٹ بار بار آ کے کہہ رہی تھی کہ ہم کسی کے سپورٹ نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. تو یہ کہتا ہے کہ میری مرضی سے کام کرے. 2018 میں جس طرح مجھے مسلط کیا گیا، اب ادارے میری مرضی سے چلے، پارلیمنٹ میری مرضی سے آپ چلاؤ، اور میں جو میرے ممبران نہیں آتے اس کو بھی حاضری بھی آپ لگا کے دو، میرے بل پاس نہیں ہے وہ بھی پاس کرا کے دو، اپوزیشن کو جیلوں میں بھی ڈالو، اپوزیشن بھی میری مرضی کی ہے. تو دیکھو بڑا فرق ہے نیریٹو میں. ہم کامیاب ہوئے اپنے نیریٹو میں. ہماری جو جدوجہد تھی، ہماری جو اختلاف تھا، وہ ہمارا سنا گیا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ عمران خان نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. عمران خان نے صادق میر جعفر، یہ کس کو کہا؟ جعفر یہ کس کو للکار کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ غلام ہے، غلامی، یہ ڈکٹیشن لی گئی. کس کو عمران خان مخاطب ہو رہے؟ کیوں آپ اون کرو اپنی چیز کو. آپ شہباز گل کس کے کہنے پہ یہ باتیں کی ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ بریک لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حدان کچھ بچوں سے سیکھے، یہ جو محاذ رائے کی سیاست ہے اس سے نکلے، اور ملک کا سوچنا چاہیے، ریاست کا سوچنا چاہیے. معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ابھی بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہم رکھیں گے سلمان عابد اور اسماعیل قاسم صاحب کے پاس، یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسماعیل قاسم صاحب، آپ کے خیال میں آپ نے سیاستدانوں کی گفتگو تو سنی، محاذ رائے میں مصروف یہ سیاستدان، اس سے پہلے جب آپ بچوں کو بھی سن رہے تھے، ان بچوں سے کچھ سیکھیں گے؟ دیکھیں سیاستدانوں کی سن کے تو مجھے وہی بات لگی جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاسبل نہیں ہے ان کو اکٹھے بٹھانا. بچوں کو دیکھ کے پارلیمنٹ میں بڑی خوشی ہوئی، لیکن ایک ڈر ہے کہ آپ ان بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. جو آنے والی نسل ہے وہ کس قسم کے ٹرینڈز دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے. تو میں تو فرینکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب ایک میسج ہے سمپل سا، مطلب کہ آپ پاک فوج کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب جو ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیں یہ باتیں. آپ لوگوں کی نہ ہی اتنی ایجوکیشن ہے، نہ ہی اتنی اویئرنیس ہے، نہ ہی آپ کو گلوبل پالیٹکس کا پتہ ہے، نہ ہی آپ کو جو ٹیررسٹ کی جو آپ کو تھریٹس ہیں آپ کو ان کا آئیڈیا ہے. آپ یہ چھوڑ دیں احتساب کی باتیں کہ جی ہم نے یہ بیانیہ لے کے جانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے. مقدس گائے اگر ہم نے پاک فوج کو بنایا تھا کسی وجہ سے بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو رہنے دیں، اپنی جگہ پہ آپریٹ کرنے دیں. ان کے بغیر آپ ویسے بھی نہیں چلتے، آپ گھوم کے واپس جاتے ہیں. بچے آج پارلیمنٹ میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا آرٹیکل 25A کی اس نے بات کی، کہاں ہے اس کو تعلیم ہے ہی نہیں. آپ اپنے کام کرنے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بھی بات ہو رہی تھی. کون سا ایک مسئلہ جو آپ کا آخری
عرصے کے اندر پارلیمنٹ میں حل ہوا ہے. ہر مسئلہ آپ کا یا سڑکوں پہ آنا ہے یا جوڈیشری میں جانا ہے, اور اینڈ پہ آپ لوگوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہونا ہے. بلیم گیم آپ کرتے رہیں گے اور گھوم گھما کے, چونکہ آپ کو کول بننا ہے تو ہم کہیں گے جی ہم عسکری قیادت کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, ہم بڑے, ہمیں مل جائے گا ایڈوانٹیج. کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا, اسے مقدس گائے کسی وجہ سے بنایا ہوا ہے. دے آر ڈیزرونگ ٹو بی دیٹ اینڈ لیٹ دیم بی پلیز. دے آر آپریٹنگ ان اے ویری گڈ مینر اینڈ آئی تھنک دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں, ہم نے ایک کہاوت سنی تھی اور کہا جاتا تھا حکمت کے طور پہ کہ بچوں کو بڑوں کی باتوں کو سننا چاہیے اور بچوں کو بڑوں کی باتوں پہ عمل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آج کا پیغام تو یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں اور خاص طور پہ پولیٹیشین ہیں, ان کو بچوں سے سیکھنا چاہیے اور ان کو بچوں کی وائسز کو سننا چاہیے. دیکھیے, ان بچوں کا مستقبل آپ کے درمیان جاری محاذرائی نہیں ہے. ان کا بنیادی مسئلہ تعلیم ہے, ان کا بنیادی مسئلہ صحت ہے, ان کا بنیادی مسئلہ صاف پانی ہے, شیلٹر ہے, روزگار ہے, تحفظ ہے, مستقبل کی. وہ جو بچے نے کہا نا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارا مستقبل کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس مستقبل میں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جتنی بھی باتیں ابھی کی گئی ہیں, اب یہ مجھے بتائیے, آپ آرکائیو ڈپارٹمنٹ نکالیں اور پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ دیکھیں. ایک دوسرے پہ لان تان, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, ایک دوسرے کو غدار, ایک دوسرے کو کافر, ایک دوسرے کو فلاں, اور کاپیاں اٹھا کے اسپیکر ہاؤس پہ پھینکنا. یہ اگر پیغام ہے ہماری نئی نسل کے لیے تو پھر یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کس قسم کی پارلیمنٹ, کس قسم کا پارلیمانی نظام, کس قسم کی ڈیموکریسی اور کس قسم کی پالیٹکس کو ہم یہاں پہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اس سے کس کو کیا ملنے والا ہے. میں تو آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, یہ داس صاحب مائنڈ نہ کریں, مسرت چیمہ مائنڈ نہ کریں, آپ کی اس پارلیمانی پالیٹکس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا, میرا روزگار, مجھے روزگار نہیں ملتا, مجھے کوئی پیٹرول سستا نہیں ملتا, مجھے کوئی بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی, میرے کوئی گیس کے بل کم نہیں آ رہے. تو میری زندگی میں آپ کی اس پارلیمانی پالیٹکس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. آپ اپنے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے مراد بھی لے رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے میڈیکل بل بھی ہیں, آپ کی تنخواہیں بھی ہیں, آپ کی جہاز ٹکٹ بھی ہیں, اور قانون سازی تو اس ملک میں نہیں ہو رہی. اور جو قانون سازی ہو رہی ہے تو اس کے اندر اس میں عمل درآمد کون کرے گا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچوں کی وائسز سمیت, ابھی انہوں نے داس صاحب نے بڑی اچھی بات کیا, منارٹیز کی باتیں کی ہیں, عورتوں کی باتیں کی. بھائی ان کی وائسز بھی تو سنیں نا, ان کے رائٹس کا بھی تو سنیں نا, ان کو پروٹیکشن بھی تو دیں, ان کو روزگار بھی تو دیں, ان کو تحفظ بھی تو دیں, ان کو مستقبل کی نوید بھی تو دیں. ابھی اسماعیل قاسم صاحب کہہ رہے ہیں لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ لوگ پاکستان میں رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ یہاں وہ پروٹیکشن نہیں مل پا رہی نا. تو یہ ایک مسئلہ پاکستان کے اندر ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, ہمارے ہاں جو جوڈیشری کی ایلیٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایلیٹ ہے, کاروباری ایلیٹ ہے, میڈیا کی ایلیٹ ہے, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے طرز عمل سے کس قسم کا پاکستان ڈیولپ کر رہے ہیں اور نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے شارٹ کٹ مارنا ہے, اگر آپ پیسہ کمائیں گے, بڑے آدمی بن جائیں گے, ترقی کر جائیں گے تو یہ آپ ٹھیک ہے, ورنہ آپ رہ گئے پیچھے کے پیچھے. تو میرا خیال ہے کہ پیغام بڑا واضح بچوں نے آج دیا ہے سیاستدانوں کو. سیاستدان اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ ایک الگ بحث ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں, اور کیا ایک میسج ہے جو وہ نئی نسل تک منتقل کر رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, اسماعیل قاسم صاحب, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, کھیل داس صاحب, آپ چاروں مہمانوں کا بہت. ناظرین, پروگرام کی اینڈنگ میں جاتے جاتے عسکری قیادت کے ایک بڑے اعزاز کی اگر بات کریں تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ دورہ برطانیہ پر ہیں. انہیں آج رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت انہوں نے کی. جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انہوں نے معائنہ بھی کیا. کمیشننگ کورس 213 کے شرکا نے 44 ہفتوں کی تربیت مکمل کی, جن میں 2 پاکستانی کیڈٹس بھی شامل ہیں. ناظرین, اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری موجودگی پاکستان اور برطانیہ کے مشترکہ تعلقات کا ثبوت ہے. امید ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی بلندیوں کو چھوئیں گے. اور آرمی چیف کے اس اعزاز پر پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسے نہ صرف مسلح افواج بلکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز قرار دیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.